जिनमें मौलाना अहमद रजा खान, मौलाना शाह अहमद रजा खान, मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुराद आबादी, मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद साहब और उनके इन नामों के साथ बड़े बड़े उलमा के नाम के साथ मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब जिक्र करना, इससे ज्यादा बदली सबूत और क्या हो सकता है कि ये उन असातीन के पाए का आलिम है, उनके मुकाबले की शख्सियत है और उनकी उन जैसी हैसियत रखने वाला आदमी है। इतनी मोटी किताब छपे, पाकिस्तान में शायर हो, बरेलवी मकतब शायर करे, जमा करने वाला बरेलवी आलिम हो और अपने अकाबिरीन के साथ एक आदमी को मुनाज़िर इस्लाम के लफ्ज़ से जिक्र करें, आप आज कैसे कहते हैं कि वो गैर मोतबर है? फिर तो दुनिया में कोई किताब मोतबर नहीं रहेगी। जिसका दिल चाहेगा जहाँ आगे होगा कहेगा मोतबर नहीं है। जनाब वाला मोतबर और गैर मोतबर के आखिर उसूल क्या होंगे? यही उसूल है कि आप मौलाना निज़ामुद्दीन को आप कह दें कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की है, गुस्ताखी की है। मैं सवाल वो पहचान लेता था। तो ये गधे को बात चीज का इल्म हो जाना, खुद मौलाना रजा खान साहब ने अपने मजबूत सफा 12 पे तस्लीम कर लिया है। तो यही बात मौलाना अशरफ अली साहब थानवी फरमाते हैं कि अगर अब सुनिए मौलाना थानवी ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा जनाब बाबा आपके अल्फाज तेज में फैल जाते हैं कि मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ये कह रहे हैं कि क्या सरवर तैयार पर लफ्ज़ आलम वसैद का इतलाक हो सकता है कि नहीं? ये मौलाना थानवी की बहस थी। तो मैं बतलाना चाहता हूँ, एक शख्स को आप समझाना चाहते हैं कि तुम इमाम उल-अंबिया को आलिमुल गैब कहोगे या नहीं कहोगे? तो कैसे? जैसे शरह मवाक़िफ़ में अहले सुन्नत के इमाम ने कहा कि अगर कहते हो कुल इल्म थे तो मौलाना थानवी कहते हो साबित थी। फिर दोबारा वही पूरी बात जो है मौलाना मोहम्मद उमर साहिब की, तो वो पढ़ दी गई है। मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि उन्होंने इरशाद ये फरमाया था कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है ये जो कुरान मजीद है आपकी तरफ से ही कर रहे हैं या रसूलुल्लाह की तमाम गैबी खबरें हैं। और मुसन्निफ़ हिज़्बुल ईमान ने ये कहा है कि ऐसे उलूम गैबिया तो सभी मजनून और कुत्ते बिल तज़ीर को भी हासिल है। इसका नतीजा ये निकलता है तो वो एक लाजिम आने वाली बात पर जो खराबी है उसे बयान कर रही है। और उसी खराबी के बाद वो कहते हैं मेरे ख्याल में मुसन्निफ़ मज़कूर को जो कुरान शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है उसकी इत्तिबा की क्या जरूरत है? तो वो ये फरमा रहे हैं कि उलूम गैबिया कुरान पाक के अंदर है और कुरान पाक सरकार पर सिर्फ उतरा है, तो वो उलूम गैबिया भी सिर्फ सरकार के पास होंगे। ऐसी सूरत में वो उलूम गैबिया जब दूसरी तरफ तस्लीम कर लेंगे तो ये खराबी लाजिम आएगी। तो ये फरमाते हैं कि बाज़ उलूम गैबिया जिनको कुरान शरीफ कहा जाता है हर फर्द हैवान सबीर मजनून पर नाजिल है, तो मेरे ख्याल में मुसन्निफ़ मज़कूर को जो कुरान शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है उसकी इत्तिबा की क्या जरूरत है? उसकी इबारत से लाजिम आने वाली खराबी की तस्रीह जो है वो यहाँ की जा रही है। किसी लड़के या दीवाने या कुत्ते वगैरह के ऊपर नाजिल शुदा कुरान पर ही ईमान लाए और अव्वल करता फिरे ताकि गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कहने का मौका ही ना मिले। अब रह गया आपका ये एतराज कि क्यों कुछ कहने का मौका न मिले? तो जिसने खिंजीर और कुत्ते और उन चीज़ों पर कुरान नाजिल शुदा मान लिया और उनकी इत्तिबा में दाखिल हो गया, न कुत्ते मुकल्लफ हैं न ही उनकी इत्तिबा में जाने वाला जो है वो मुकल्लफ ठहरेगा। तो मैं माफी चाहूँगा कि अल्फाज सख्त आ रहे हैं, लेकिन ये अल्फाज सख्त उनके रद में मौलाना मोहम्मद साहब इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके अल्फाज के अंदर शिद्दत और सख्ती जो है वो मौजूद थी। इसमें और न मुसन्निफ़ मज़कूर से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब अलीम में गिरफ्तार होगा नहीं कहा है, खबर नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऐसी सूरत में ये वजाहत की जा रही है कि अगर वो कुरान कुत्ते से नाज़िल तस्लीम कर ले, उलूम गैबिया उधर तस्लीम कर ले, तो ऐसी सूरत में अज़ाब अलीम में गिरफ्तार न हो। तो अगर हैवानात मुकल्लफ है फिर तो उनका मानने वाला और मुत्तबे जो है वो भी अज़ाब अलीम में गिरफ्तार होगा, और अगर नहीं तो मुत्तबे कैसी सूरत में हो सकते हैं? मैं माफी चाहता हूँ, ये अल्फाज मैं इस मौलाना मोहम्मद साहब की तर्जमानी की ज़िम्मत में अर्ज कर रहा हूँ। और न तो वो है होगा नहीं है, वो अपने तौर पर खबर नहीं दे रहे हैं कि अज़ाब अलीम में गिरफ्तार नहीं होगा। एक तो आप कह रहे हैं मशवरा दे रहे हैं, ये गलत है, बल्कि उनकी कलाम से ये बात लाजिम आती है और अगर अपने लाजिम का वो इंतजाम कर ले और मान ले उसे, तो ऐसी सूरत में वो फरमाते हैं तो मेरे ख्याल में मुसन्निफ़ मज़कूर को जो कुरान शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है उसकी इत्तिबा की क्या जरूरत है?
اس کے ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں ورنہ عقیدہ رکھنے والے کو تو توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایمان کا کچھ حصہ نصیب نہیں، سرکار کی غلامی بھی کرے اور پھر ایسے الفاظ بھی استعمال کرے اس کے لیے کوئی۔ اب رہ گئی اس صورت میں آپ نے جس طرح موافق کی عبارت پیش کی ہے، تو ایک ہے یہ کہنا کہ فلاں چیز انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، بعض علوم جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور ایک یہ کہنا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی الرسول، یہ کسی کو غیب پر اطلاع نہیں دیتا مگر مرتضی رسول کو اطلاع دیتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں آپ یہ فرمائیں کہ قرآن خصوصیت ثابت کرے، شرع مواقف میں سلفی قول کا رد کرتے ہوئے کہ یہ دلیل عقلی صحیح نہیں ہے، شرعی طور پر تو ثابت ہے علوم انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے، لیکن عقلی طور پر ان کو واجب اور لازم سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ عقلی دلیل کے لحاظ سے ہے۔ دوسرا یہ رہا کہ صوفی اسلم صاحب پر آپ بھی پیش کر رہے ہیں، عمل کر چکے ہیں فتاوی رشیدیہ، مولانا رشید احمد کے فتاوے جمع کیے گئے ہیں، ان میں مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت کا فتویٰ ہے، وہ ساری تصدیقات اس وقت میں یہاں موجود ہے، اس سے کوئی اتفاق لازم نہیں آتا۔ پھر علماء معتبرین بریلی جو ہیں ان کی آپ بات کریں، آپ ایسے ویسے جو ہے حوالے ان کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ مولانا نظام الدین صاحب ملتانی آپ کا خیال ہے کہ ایسے ویسے عالم سے بریلی ان کی عبارت پر صرف تائید کی گئی ہے، ان کے فتوے کی ایک تائید کی گئی ہے کہ فتویٰ ٹھیک ہے، جو علماء بریلی حوالہ دے رہے ہیں، جو کتاب ہے وہ آپ منگوا کے دیکھیں، مرتب اس کا کون ہے، فتاوے مختلف طور پر لکھے جاتے ہیں، کوئی ان کو جمع کر دیتا ہے، وہ فتوے کوئی یہاں سے دیکھتا ہے بریلی میں تصدیق ہو جاتی ہے، اس سے جملہ مسائل کے اندر اتحاد لازم نہیں آتا۔ یہ کتاب آپ اس کو اپروو کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے مطلب کی کوئی مت پر کتاب نہیں ہے، تو اس میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس مخالف کے لوگوں کے حوالے سے ان سے آپ مولانا عظیم صاحب نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ تشخص بیضیت کا جن حضرات کے ساتھ ثابت ہوا ہے، جن حضرات کے ساتھ روایت ناقابل اعتبار ہوگی تو اگر مولوی اصل ناقابل اعتبار ہے اس کی ضرورت کیسے قابل اعتبار ہوتے ہیں؟ بخاری کی روایت بخاری کی روایت اسی بنا پر نہیں رد کی جاتی کہ راوی غیر معتبر ہے، مسلم کی روایت اسی لیے رد کی جاتی ہے کہ راوی غیر معتبر ہے، اور محمد اسلم بخاری مسلم کے راویوں کو بڑھ گئے۔ اچھا بخاری مسلم میں سارے راوی صحیح ہے، جس کتاب جب تک آپ اس کو سوال شروع یار اس بات سے تم غلط بولے تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ حضرات اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ کوئی ایسا لفظ کوئی ایسی عبارت استعمال کرنا جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی لازم آتی ہو تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی ناقابل برداشت ہے اور ان لوگوں کے لیے عذاب علیم یہ سنایا گیا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ کسی قسم کی بے ادبی اور گستاخی والے کلمات استعمال نہ کرے۔ اب اس روشنی میں آپ پورے انصاف کے ساتھ اور غیر جانبداری کے ساتھ توجہ فرمائیے گا کہ یہ کتاب ہم کسی ایسے ویسے کی کتاب نہیں پیش کرتے ہیں، ہم مولانا محمد
اسماعیل صاحب شہید دہلوی کی کتاب تقویت الایمان صفحہ 12 کی عبارت پیش کر رہے ہیں، جن پر مسلک علماء دیوبند کی دار و مدار ہے۔ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اور مخلوق کے درمیان اور منصب نبوت اور الوہیت کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ اس آیت کو جو میں پیش کر چکا ہوں آپ دیکھیں، پھر اس عبارت کو جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے ذلیل ہے۔ اب اس بڑی مخلوق کے اندر کون آ گئے؟ اولیاء کرام آ گئے، انبیاء کرام اور رسل اعظام آ گئے، لیکن ان کو چمار سے ذلیل کہا جا رہا ہے۔ اور یہی صفحہ 50 پر مولانا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء و انبیاء، امام و امامزادہ، پیر و شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرر بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے، ہم کو ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہوئے۔ اس ثابت کر دیا کہ بڑے بھائی کون ہیں؟ اولیاء ہیں، انبیاء ہیں۔ اس پس منظر میں آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہر مخلوق بڑی اور چھوٹی اللہ کی شان کے آگے چمار سے ذلیل ہے۔ الوہیت کے منصب کی وضاحت ان لفظوں کے اندر کرنا، سب مخلوق کو ذلیل کہہ دینا، وہ لوگ جن کو اللہ نے خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب زمین کے اندر بنانے لگا ہوں، اور وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اپنا مقبول اور پیارا قرار دیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے منتخب فرما دیا، چن لیا، وہ حضرات جن کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی کیا ہے کہ ان کے قدموں کے ساتھ جو مٹی مس ہو جائے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ قابل قسم بن جاتی ہے، اور وہ پتھر جو ان کے پاؤں سے مس ہو جائے وہ رب کی نشانی بن جاتی ہے۔ وَمَن يَعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو ان پتھروں کی مٹیوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے متقی ہونے کی علامت بن جاتی ہے۔ ان کی عظمت اللہ رب العزت کے ہاں اس قدر ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے وہ رب کے ہاں عزت والا ہے، کرامت والا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس قسم کی آیات بے شمار مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں اور عظمتوں کو ظاہر کیا گیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے وہ محبوب خدا بن جائے، مگر خود محبوب خدا کو اللہ کی شان کے مقابل چمار سے ذلیل کہا جا رہا ہو تو اس سے بڑھ کر کون سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سنگین سے سنگین عبارت ہو سکتی ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو ولی بن گئے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، سرکار کی غلامی اختیار کرتے ہیں، وہ ولی بن گئے، اللہ کے پیارے بن گئے۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان کا محب ہے، وہ اللہ رب العزت کی محب ہے، تو جن کے غلام محبوب ہیں اس آقا کی شان کیا ہوگی؟ ایسی صورت میں ان کو ذلیل قرار دینا یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو حدیث عرض کرتا جاؤں، نبی پاک گھر سے باہر نکلے، صحابہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے سنا کہ صحابہ یہ تبصرہ کر رہے تھے باہم کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ نجی اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ہے۔ فرمایا باتیں سب ٹھیک ہیں مگر بتلائیے میرا منصب میرا مقام کیا ہے؟ تو انہوں نے جب سکوت اختیار کیا تو سرکار خود بولے اور فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا محبوب ہوں اور میں بطور فخر اس چیز کو بیان نہیں کر رہا ہوں۔ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جن کے متعلق جامع الفصولین کے اندر عالمگیری کے اندر لکھا ہے کہ اگر نبی کی چادر کو کوئی میلا کہے تو یہ کفر لازم آ جائے گا، ان کے بٹن کو کوئی میلا کہے تو کفر لازم آ جائے گا، ان کے بال کو تصویر کے ساتھ کوئی تعبیر کر دے، شعر کی بجائے شعر کہہ دے، کفر لازم آ جائے گا، ان کے آواز پر کوئی آواز بلند کرے گا، سب نیکیاں چٹ ہو جائیں گی۔ ایسی صورت میں خود ان کی ذاتوں پہ ان کا حملہ کرنا اور ان کو چمار سے ذلیل کہنا تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات میں مولانا اسماعیل صاحب کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں، جن کو منصب نیابت کے لیے، رسالت کے لیے منتخب کیا گیا ہے، ان کو ذرہ ناچیز سے بھی کم تر قرار دینا کہ یہ کس قدر زیادتی ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں، سب سے پہلے ذلیل کا لفظ جس شخص نے نبیوں کے حق میں استعمال کیا تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، مدینہ سے باہر تھا۔ اس نے کہا گیا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل، ہم مدینہ پہنچ لیں تو ہم عزت والے ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے، جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافقین کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو ایک طرف منافق یہ لفظ استعمال کر رہا ہے اور دوسری طرف مولانا محمد اسماعیل صاحب اس قدر جرأت کے ساتھ ایسے الفاظ کو اپنی کتابوں کے اندر لکھ رہے ہیں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ پہلے بھی عرض کر گیا ہوں کہ اللہ رب العزت اب کے نزدیک اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، جو لوگ ان پہ ایمان لے آئیں، ان کی تعظیم کریں، ان کی خدمت کریں اور اس قرآن کی اتباع کریں جو ان پہ نازل کیا گیا ہے، تو وہی کامیاب ہیں اور کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو کیا یہ تعظیم کے کلمات ہیں جو ان بزرگواروں نے استعمال کیے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا ارشاد یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے نبی پاک ہم نے آپ کو شاہد مبشر و نذیر بنا کے بھیجا تاکہ اے محمدیو تم ان کے ساتھ ایمان لے آؤ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، ان کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام ان کا ذکر کرو۔ تو جن کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا ہے اور جن کے معاملے کی نزاکت میں آپ کی بارگاہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آواز بلند ہو تو سارے اعمال ثابت ہو جائیں، بال کی تصویر چھوٹے لفظوں سے تعبیر کیا جائے کفر ہو جائے، چادر کو میلا کہنا کفر ہو جائے، اور بحرمت جمالہ کے عربی وسیلے کے مقام میں اگر کوئی لفظ یہ استعمال کر جائے اس طرح کے الفاظ، اس شخص کی حرمت اور عزت کا صدقہ جو عربی ہے مگر جوان کہنے کی بجائے جوانک کہہ جاتا ہے، تصویر کا لفظ استعمال کر جاتا ہے، مقام عظمت کا ہے، ان کی حرمت اور ان کے وسیلہ کی دعا کر رہا ہے، وسیلہ کے ساتھ التجا کر رہا ہے، لیکن جوان عربی کی بجائے جوانک عربی کہتا ہے تو کفر لازم آ جاتا ہے۔ کہیں جوانک عربی کہنا کفر بن جاتا ہے، کہیں چمار سے ذلیل کہنا، ذرہ ناچیز سے کمتر کہنا، تو اس کے متعلق ذرا بھر بھی دل کے اندر افسوس نہیں آتا کہ ایسی باتیں کس قدر سنگین ہے اور وہ کس قدر ناقابل قبول ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسماعیل تقویت الایمان بالکل ٹھیک ہو گیا، اور یاؤ انبیاء امام و امام زادے، اور یہ جو بڑی اور چھوٹی مخلوق کی وجہ سے میں یہ چیز قابل صدر کرام سامعین، تقویت الایمان شاہ اسماعیل شہید صاحب کی کتاب سے حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے ہمارے شیخ العرب العجم حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے اسی تقویت الایمان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ غیر معتبر کتاب ہے اور شاہ اسماعیل شہید کی طرف اس کو غلط منسوخ کیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری گزارش یہ ہے کہ تقویت الایمان یہ شاہ صاحب نے اردو زبان میں نہیں لکھی تھی، بلکہ یہ بعد میں شاہ صاحب کی وفات کے بعد اس کا ترجمہ کیا گیا ہے،
اور اس کو شاعری آپ کی وفات کے بعد کیا گیا۔ یہ شاہ صاحب نے نہ اردو میں لکھی نہ اپنی زندگی میں اس کو شائع کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح تقیۃ الایمان میں موجود ہے اسی طرح یہ فوائد الفوائد ایک مثبت ترین کتاب ملفوظات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے صفحہ 223 پر موجود ہے۔ فرماتے ہیں چند لمحے توکل کا ذکر رہا، آپ نے فرمایا حق تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کسی اور پر نظر نہ رکھنی چاہیے۔ بعد ازاں زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس کے سامنے ساری خلقت اس طرح ظاہر نہ ہو گویا وہ اونٹ کی مینگنی ہے۔ تمام مخلوق کا ساری خلقت میں انبیاء اولیاء دیگر تمام مقدس ہستیاں آ گئی کیونکہ وہ مخلوق ہیں، اور یہ فرماتے ہیں جب تک ان کو اونٹ کی مینگنی کے برابر نہ سمجھا جائے تو اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ شاہ اگر مان کیا جائے، فرض کرو میں بہت نیچے اتر کر کہتا ہوں تو جو تقویت الایمان کی عبارت ہے اس میں شاہ صاحب ذلیل کا معنی وہ نہیں لے رہے جو ہماری زبان میں ہے، کیونکہ اردو میں انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، بلکہ وہ ذلیل کا معنی کمزور لے رہے ہیں۔ کیوں کہ اگر ذلیل کا معنی وہ یہ لیتے جو ہماری زبان میں ہے تو وہ اسی تقویت الایمان میں یہ لفظ خود استعمال کرا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑائی دی ہے۔ جب وہ بڑائی کا لفظ خود استعمال فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے ذلیل کا وہ معنی نہیں جو عام طور پر لیا جا رہا ہے، بلکہ اس کا معنی کمزور ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے مقابلے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل اللہ کے مقابلے میں کمزور ہے۔ آگے انہوں نے کوئی مثال دی ہے بات سمجھانے کے لیے۔ مثال کیا دی کہ ایک چمار ہو تو وہ بادشاہ کے مقابلے میں اتنا یہ وہ سب فارسی ایڈیشن میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ترجمہ آپ کر رہے ہیں فارسی ہمارے پاس اصل تقویت الایمان نہیں، چھپی اردو ہے فارسی اردو چھپی اور آپ کی وفات کے بعد چھاپی گئی ہے۔ میرے واجب احترام بزرگوں میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا معنی یہ لیا بڑائی تسلیم کرنا اردو کس نے لکھی ہے؟ اس کے بعد اردو میں خود لکھی یہ مولانا اشرف علی صاحب کی ہے روایت ثلاثہ جس کی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر اس کو شاہ صاحب کی کتاب مان لیا جائے تو چونکہ انہوں نے اردو ترجمہ نہیں کیا، ترجمہ کسی اور نے کیا، اس کا معنی وہ ذلیل ہونا نہیں جو عام زبان میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے مقابلہ میں وہ کمزور بتلا رہے ہیں۔ اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ چمار تو بادشاہ کے مقابلے میں اتنا کمزور نہیں جتنا مخلوق اللہ کے مقابلے میں کمزور ہے۔ کیوں کہ چمار میں بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو بادشاہ میں نہیں ہے، مثلا کھانا وہ بھی کھاتا ہے، کھانا چمار بھی کھاتا ہے، اس لحاظ سے وہ بھی محتاج ہے، وہ بھی محتاج ہے، اس کو من کل وجوہ اس پہ طاقت اور قدرت اور تسلط حاصل نہیں جتنا کہ اللہ کو اپنے مخلوق پر من کل وجوہ تسلط حاصل ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اولیاء اللہ کے سامنے کمزور ہے، اور یہ کمزور اس لیے مانا ہے شاہ صاحب کی عبارت کا کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جناب والا اگر مذلت کا لفظ کرنا یہ استعمال کرنا توہین ہے تو لیجیے آپ کی معتبر شخصیت کی کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے فن مولانا ابوالحسنات صاحب قاضی رضوی اشرفی یہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے وہ آدم جو سلطان مملکت بہشت تھے، وہ آدم جو متبر بتاج عزت تھے، آج شکار تیر مذلت ہیں۔ اگر یہ لفظ مذلت کا ذلت کا استعمال کرنا توہین ہے تو یہ مولانا ابوالحسنات صاحب نے آدم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے۔ جناب والا اگر آپ نے
نے ذلیل ہونے کا ایک ہی معنی متعین کرنا ہے تو آپ کو یہاں یہ معنی متعین کرنا ہوگا. اسی طرح آگے اگر ذلت کا ایک ہی معنی ہے کہ ذلیل راندہ ہوا تو اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، فرماتے ہیں کہ میں خبردار، یاد رکھو تحقیق اللہ نے تمہاری بدر میں امداد کی. وانتم اذلہ، یہ لفظ اذلہ کے قرآن میں آئے ہوئے ہیں. کیا اس کا معنی ذلیل ہوگا کہ تم غیر دوسرے ہو، تم ذلیل ہو، تم رسوا ہو، تم خوار ہو، وہی حاشیہ لائی کی جائے گی؟ نہیں، یہاں بھی اذلہ کا معنی بے سر و سامان اور کمزور ہے کہ تم کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، تمہاری طاقت نہیں تھی، میں نے تمہاری مدد کی. تو شاہ اسماعیل نے اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے، قدرت کو بیان کرتے ہوئے یہ بتلایا کہ وہ اللہ کے مقابلہ میں کمزور تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہ واقعی توہین ہے تو میں مد مقابل سے پھر مطالبہ کروں گا کہ جناب مولانا احمد رضا خان صاحب جن کے نام سے بریلویت مشہور ہے، انہوں نے ایسے گستاخ کو کافر کیوں نہ کہا، جبکہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بات ایسی ہے. حقیقت یہ تھی کہ شاہ اسماعیل کو بات سوچی سمجھی سکیموں کے بعد اس قسم کی ان کی باتات کی غلط معنی پہنائے گئے، حاشی آرائی کی گئی، ورنہ اندر سے دل مانتا تھا کہ انہیں بات کے لیے مقبول نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ احمد رضا خان صاحب نے آخرت کا ڈر کرتے ہوئے یہ سمجھ لیا کہ میں اس کو کافر نہیں کہتا ہوں. ورنہ ایک طے شدہ بات ہے کہ اگر کسی شخص کی عبادت میں پیغمبر کی گستاخی ثابت ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہوتا ہے. لیکن مولانا احمد رضا خان صاحب نے جب کافر نہیں کرا دیا تو میرا سوال ہے قادر مخاطب سے کہ جس وجہ سے انہوں نے مولانا احمد رضا کو اور مولانا شاہ اسماعیل کو کافر نہیں کہا، آپ کو وجہ نکالیں. وہ ایک ایسی شیخ کو عبارت سے نکالنا ہے کہ جناب اس کا ایک معنی یہ غلط تھا، یہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا، یہ بھی، لیکن ایک یہ معنی شاید صحیح بن سکتا تھا اور مصنف نے یہ لیا ہو اور لزوم ہوا اور انتظام نہ ہو. تو وہ ایک معنی جب آپ نکال دیں گے کہ اس عبارت کے ایک مفہوم کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں دیا گیا تو میں اسی عبارت سے تقویت الایمان کو اور زیادہ صاف کر دوں گا. لیکن جب تک آپ یہ نہیں لاتے تو احمد رضا خان صاحب نے گویا فتویٰ کفر کا نہ دے کر تسلیم کر لیا ہے کہ اس میں قرآن حکیم کے الفاظ ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سجداً للہ وہم داخرون. یہ ترجمہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کی پرچھائیاں اور بائیں جھکتی ہیں اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور وہ اس کے حضور ذلیل ہیں. یہ ترجمہ مولانا احمد رضا خان صاحب کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما خلق اللہ من شیء، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. سجداً للہ وہم داخرون، اس کا ترجمہ مولانا احمد رضا خان صاحب کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے حضور ذلیل ہیں. اگر ذلیل کا یہی مطلب ہے کہ گویا بالکل راندہ درگاہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق جو اللہ کو سجدہ کرتی ہے وہ راندہ درگاہ ہے. یہ ترجمہ اردو میں ذلیل کیا گیا. حاشیے پہ لکھا گیا خوار، عاجز، مطیع اور مسخر ہے. خوار کی ساتھ ملا دیا گیا ہے، عاجز کی ساتھ ملا دیا گیا ہے اور اس بات کو واضح کر دیا ہے. حضرات مولانا نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے مولانا حسین احمد صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب معتبر نہیں ہے. وہی بات ہم عرض کر رہے تھے اور اس پہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا. اب فاضل مناظر کو خود بھی سہارا لینا پڑ گیا ہے. اگر آپ کے یہاں یہ چیز جائز ہے تو ہمارے لیے کیوں جائز نہیں؟ ہم تو آپ کی چوٹی کے امام کی بات پیش کر رہے تھے، نہ کہ کسی عامی آدمی کی بات پیش کر رہے تھے. اور یہ راہ خلاصہ میرے ہاتھ میں ہے جس کی صفحہ 73 پر 49ویں ہدایت کے تحت فرمایا صاحب نے تقویت الایمان اول عربی میں لکھی تھی. چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خان کھورکھلی کے کتب خانہ میں لکھا. اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا. وہی مولانا جو عربی لکھنے والے تھے انہی مولانا نے اس کو اردو کے اندر لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے خاص خاص لوگوں کو جمع کیا جن میں سید صاحب، مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی، مومن خان، عبداللہ خان علوی وغیرہ، مولانا مملوک علی صاحب بھی تھے. اور ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے. تو یہ کتاب اردو بھی انہی کی ہے، ان کو
तस्लीम है कि इसमें तशद्दुद है, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इस बिना पर आपको जान नहीं छुड़ाने दी जाएगी कि मौलाना की लिखी हुई नहीं है। अब रह गया ये मामला कि दलील का लफ्ज अरबी के अंदर फलां माने में इस्तेमाल होता है, तो अरबी के अंदर अल्फाज और मानों में आ सकते हैं। मसलन कुल्लु शैइन हालिक, कि मैंने ये किताब लिखी है, मैं जानता हूं कि इसमें बाज़ जगह जरा तेज अल्फाज भी आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। तो ये किताब उर्दू भी उन्हीं की है, उनको तस्लीम है कि इसमें तशद्दुद है, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इस बिना पर आपको जान नहीं छुड़ाने दी जाएगी कि मौलाना की लिखी हुई नहीं है। अब रह गया ये मामला कि दलील का लफ्ज अरबी के अंदर फलां माने में इस्तेमाल होता है, तो अरबी के अंदर अल्फाज और मानों में आ सकते हैं। मसलन कुल्लु शैइन हालिक, हर चीज हलाक होने वाली है, ये अरबी के अंदर है, लेकिन किसी को कहा जाए तू हलाक हो जाए तो जाहिर है ये बेअदबी बन जाएगी और इसको बुरा मानेगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना होने वाली है, अब किसी को कहा जाए तू फना हो जाए तो इबारत के अंदर सख्ती आ जाएगी। तो अरबी मुहावरात को उर्दू मुहावरात पे क्यास करना ये कतई गलत है। इसके साथ कि मैंने ये किताब लिखी है, मैं जानता हूं कि इसमें बाज़ जगह जरा तेज अल्फाज भी आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। तो ये किताब उर्दू भी उन्हीं की है, उनको तस्लीम है कि इसमें तशद्दुद है, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इस बिना पर आपको जान नहीं छुड़ाने दी जाएगी कि मौलाना की लिखी हुई नहीं है। अब रह गया ये मामला कि दलील का लफ्ज अरबी के अंदर फलां माने में इस्तेमाल होता है, तो अरबी के अंदर अल्फाज और मानों में आ सकते हैं। मसलन कुल्लु शैइन हालिक, हर चीज हलाक होने वाली है, ये अरबी के अंदर है, लेकिन किसी को कहा जाए तू हलाक हो जाए तो जाहिर है ये बेअदबी बन जाएगी और इसको बुरा मानेगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना होने वाली है, अब किसी को कहा जाए तू फना हो जाए तो इबारत के अंदर सख्ती आ जाएगी। तो अरबी मुहावरात को उर्दू मुहावरात पे क्यास करना ये कतई गलत है। इसके साथ साथ जो चीज गुस्ताखी का इहाम भी जहां से पैदा होता हो, उसके मुतालिक आपके मौलाना हुसैन अहमद साहिब क्या इरशाद फरमाते हैं वो भी आप जरा मुलाहजा फरमाते जाइएगा। हाँ, तो ये फरमाते हैं कि जो अल्फाज मुँह में ताक़ीर, तवज्जो फरमाइए, जो हजरात मुँह में ताक़ीर हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम होंगे, अगर से कहने वाले ने नीयत हकारत की ना की हो, मगर उनसे भी कहने वाला काफिर हो जाता है। ये शार साकिब है, सफा इसका 57 है, जिस पर ये वाज़ेह कर दिया गया कि इरादा न भी हो कि हम गुस्ताखी का पैदा हो, वहम गुस्ताखी का पैदा हो तो भी कुफ्र लाजिम आ जाता। इसके साथ साथ यही मजमून सफा 50 पर अदा करते हुए वो फरमाते हैं कि अल्फाज कबीहा बोलने वाला अगर माना हकीकी अमराज नहीं रखता बल्कि माना मजाजी मकसूद लेता है, मगर ताहम यहाँ में गुस्ताखी व अमानत, इहानत व हसीयत ज़ाते हक और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली नहीं। यही सबब है कि हक़ ताला ने लफ्ज़ राह ना बोलने से मना फरमाया और उन जुर्ना का लफ्ज़ अर्ज करना इरशाद फरमाया। सहाबा को जब कोई बात समझ नहीं आती थी, अर्ज करते थे राह ना या रसूल अल्लाह, हमारी रियायत फरमाइए और इस बात को दोहरा दीजिए। यहूद इसी लफ्ज़ को जरा मोड़ के बयान करते, उसका माना या चरवाहा बन जाता या मगरूर मुतकब्बिर बन जाता। लफ्जों की सूरी मुशाबहत होती, मोमिन खुलूस से कहते माना सही मुराद लेते, लेकिन उसको मुनाफिक आड़ बना सकते थे गुस्ताखी के लिए, तो अल्लाह ने उसको भी मना फरमा दिया। ऐसा लफ्ज मत इस्तेमाल करो जिससे यहूद और मुनाफिक को गुस्ताखी का मौका मिले, तो वो लफ्ज इस्तेमाल करना हराम हो गया। फरमाया वकूल उन्जुरना वस्मऊ वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, बल्कि ये कहो कि हमारे हाल पे नजर फरमाओ, हमारे हाल पे तवज्जो फरमाओ और गौर से सुनो, कहते ही कि वो कि दोबारा दोहराओ, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए अज़ाब अलीम है। इसके साथ साथ में ये गुजारिश करूं, आपने जो मौलाना हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह अन्हु की बात पेश की है, आप उसका माना जो उस पर गौर नहीं फरमाया। आपने
ایک ہے مجموعی طور پر مخلوق کو ذلیل کہنا، ایک ہے خاص طور پر کسی شخصیت کا نام لے کر اسے ذلیل کہنا. تو عموم کے اندر اور تخصیص کے اندر فرق واضح ہے. میں عقائد کی بات پہلے عرض کر چکا ہوں. خالق کو کل شے کہنا کفر نہیں ہے اور خالق الخنازیر کہنا کفر ہے. حالانکہ پیدا کرنے والا خنزیروں کا بھی اللہ ہے، لیکن خاص خنزیروں کی طرف نسبت کر کے کہنا خالق الخنازیر کفر بنتا ہے اور خالق کل شے کہنا کفر نہیں بنتا ہے. تو عموم اور اجمال کے ضمن میں بات اور حکم رکھتی ہے، تخصیص کے ضمن میں جو بات کی جاتی ہے وہ اور حکم رکھتی ہے. اور بڑی مخلوق میں کون داخل ہے؟ میں پہلے مولانا رشید احمد صاحب کی زبانی فتاوی رشیدیہ کی بات پیش کر چکا ہوں. اس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہے. وہ بڑی مخلوق ہے، لیکن ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ایسے ہے جیسے کمہار اور لوٹے کا ہوتا ہے. لوٹا جتنا پیارا ہو حسین ہو مگر کمہار توڑنے پہ قادر ہے. تو وہی تمثیل دے کر کے انہوں نے اس عبارت کی توثیق کر دی ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کے اندر وہ کہا ہے کہ جمی مخلوق اور سائر یہ وہ چیزیں وہ خوار ہیں ذلیل ہیں، ساتھ مطیع فرما دیا ہے. تو ایک وہاں عموم پایا گیا ہے، اس کا حکم اور ہے، اور تخصیص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم اور ہے. اور یہی بنیادی خرابی ہے کہ آپ منصب رسالت کو عام مخلوق کی سطح پہ رکھ کے سوچتے ہیں، اور یہی بنیاد ہے اختلاف کی. نبی کا مقام الگ ہے، نبی الانبیاء کا مقام الگ ہے. اس نبی الانبیاء کے مقام کو عوام کی سطح پر رکھ کر کے سوچنا یہ غلطی کا موجب ہے. آپ مولانا نظام الدین کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ خود سرکار فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیھا الا ذکر اللہ او ما والاہ او عالم او متعلم. یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے. اگر آپ کو حوالہ مطلوب ہو تو ہم دکھا سکتے ہیں. الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیھا، دنیا ملعون ہے، جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے، مگر علماء کو متعلمین کو ان سے دوستی رکھنے والوں کو مستثنیٰ قرار دے دیا گیا ہے. تو عموم کے حکم کی اور بات ہے، خاص ان کو کر لینا اور بات ہے. ہر معاملے میں مستثنیات ہوتی ہے، لہٰذا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے کے اندر مستثنیٰ ہے. اب میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش اور رشید احمد صاحب کا فتاویٰ پھر آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اس تقویۃ الایمان کی کتاب کی اہمیت کی آپ کے سامنے واضح کر دوں. ایک وہ امام ہے علماء دیوبند کا، دوسرا یہ امام ہے علماء دیوبند کا جو ارشاد فرماتے ہیں. تقویۃ الایمان کے متعلق پوچھا گیا کہ اس کا حال ریاض کرنا چاہتا ہوں، کیسی کتاب ہے، اس کو اچھا سمجھنا، اس کا درس کرنا، اس کا عمل کرنا کیسا ہے مولانا؟ تو یہ سوال کیا گیا. اس کے جواب میں فرماتے ہیں کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ سچی کتاب موجب قوت اور اصلاح ایمان کی ہے، اور قرآن و حدیث کا مطلب پورا اس میں ہے. اس کا مؤلف ایک مقبول بندہ تھا. اور تو یہ اس کے اندر ہاں تو یہ تو ہے اوپر والا فتوا. اس کے ساتھ ایک نیچے اور فتوا ہے، وہ بھی ذرا ملاحظہ فرماتے جائیے گا. مولوی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ حال متقی اور بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے اور قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے اور خلق اللہ کو ہدایت کرنے والے تھے، اور تمام عمر اسی حالت میں رہے. آخرکار کی فضیلہ جہاد میں کفار کے ہاتھ سے شہید ہوئے. اور جس کا ظاہر حال ایسا ہو ولی اللہ اور شہید ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اولیاء المتقون. اور کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے، رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے. استدلال اس کی بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہے. اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور مجھے اجر کا ہے. تو یہ ہے آپ کی تقویۃ الایمان. اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہی فتاویٰ چونکہ لے کے کھڑا ہوں، اسی سے میں بتلائے دیتا ہوں کہ ان حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص صفات پر کیسے حادثات کیا ہے. رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتیازی وصف ہے جو اور کسی پیغمبر کو بھی نصیب نہیں ہوا ہے. لیکن مولانا اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ ہوگی تو دوسروں پر تعویل بولی جائے گی، اور اگر آپ کا خاصہ ہی نہیں تو تعویلات کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی. اگر ایک چیز سرکار کی خصوصیت میں نہیں داخل تو تعویل کی ضرورت نہیں ہے. تعویل کی ضرورت نہیں پیش آئے. حضرات گرامی قدر، لفظ دلیل پر بحث کرتے ہوئے میں نے بریلوی مکتب فکر سے ایک ذمہ دار عالم مولانا عبدالحسن صاحب قادری کا حوالہ پیش کیا تھا اور آپ کے غم سب دو. وہ فرماتے ہیں وہ آدم جو سلطان مملکت بہشت تھے، وہ آدم جو مقرر بتاج عزت تھے، آج شکار کیے مسلط ہیں.
جہاں آدم علیہ السلام کا نام لے کر شجاع پیر مذلت کہا گیا ہے، میرے خاطب مخاطب نے اس عبارت سے ہوا تک نہیں، اور جہاں انہوں نے اس ذلیل ہونے کا کوئی معنی بیان نہیں کیا۔ اگر یہ واقعی اسی طرح ذلیل کا ایک ہی مطلب لینا ہے اور اس کا کوئی اور مطلب نہیں، تو جہاں شکار پیر مذلت نے آدم علیہ السلام کا نام لے کر ان کو ذلیل کہا گیا ہے، اور جبکہ شاہ اسماعیل شہید نے ہر بڑے چھوٹے مخلوق کا لفظ استعمال کیا ہے، پوری تقویت الایمان میں آپ دکھلائیں کہ کسی جگہ کہا ہو کہ نبی ذلیل ہے، ولی ذلیل ہے، فلاں پیغمبر ذلیل ہے، نام لے کر انہوں نے بھی کوئی نہیں کہا۔ جیسے خدا میں کہا گیا ساری مخلوق اللہ کے مقابلہ میں اونٹ کی مہنگی ہے، ساری مخلوق میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، تمام مخلوق کو جب اونٹنی کی مہنگی کے برابر سمجھا گیا اور وہ توہین نہیں تو یہ کیسے ہو گیا؟ وہاں بھی کمزوری بیان کرنا مقصود ہے۔ اور اسی طرح یہ حوالہ بالکل صاف تھا کہ آدم علیہ السلام کو نام لے کر ذلیل کہا گیا ہے، لیکن اس کو چھوا نہیں ہے۔ شکار مذلت اس کا معنی آپ بیان فرما دیجیے اپنے ٹائم میں کہ اس کا کیا معنی ہے، کہ حضرت جو ہے وہ بڑے عروج پہ پہنچ گئے تھے یا شکار مذلت کا کوئی اور معنی تھا، یا آپ اپنے ٹائم میں بولیں گے، آپ میرے ٹائم میں قتل لقمہ نہیں ہے۔ میرے واجب احترام سامعین، دوسری بات میں یہ گزارش کرتا ہوں، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید نے کتاب تقویت الایمان لکھی، مولانا گنگوئی نے بھی اس کی تعریف کی، دوسروں نے بھی کی ہوگی، لیکن اس تقویت الایمان کی جو شاہ صاحب نے لکھی ہے چنانچہ اس کا ترجمہ خود انہوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ تذکیر الاقوام میرے پاس موجود ہے، اس کے صفحہ 2 پر موجود ہے کہ سلطان احمد کہتے ہیں کہ تقویت الایمان شاہ اسماعیل نے لکھی اور میں نے اس کا ترجمہ کیا۔ میں ججز صاحبان سے گزارش کروں گا کہ جب ہماری طرف سے ترجمے پیش کیے گئے قابل اعتبار نہیں اور آپ کھڑے ہو کر مجھے ٹوکتے ہیں، آپ انہیں بھی فرمائیں کہ جس نے ترجمہ کیا ہے یہ سلطان کوئی ہمارے نزدیک معتبر آدمی نہیں ہے، اس نے ترجمہ شاہ صاحب کی زبان میں صحیح نہیں کیا، اس لیے یہ حوالہ اس اعتبار سے ناقابل قبول ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں کہ سلطان قدر ہی کون ہے کون نہیں، اور اس نے کیسے ترجمہ کیا کیسے نہیں کیا۔ دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں، رحمت اللہ علیہ کی بات چلا دی اور یہ کہتے ہیں جناب مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نے حضور علیہ السلام کی رحمت اللہ علیہ امین ہونے کی خصوصی صفت کا انکار کیا۔ شہید نے باوجود اس کے انہوں نے کتاب کا ترجمہ خود نہیں کیا بلکہ کسی اور آدمی نے ترجمہ کیا، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ کہا کہ ان کی عبارت کے ذلیل کے لفظ کا یہ ترجمہ جو میرے قاضی مخاطب نے بیان کیا ہے یہ قطعا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی تقویت الایمان میں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بڑے ہیں، اور جب انہوں نے بڑا تسلیم کر دیا تو وہ ذلیل کا وہ معنی قطعا نہیں لے رہے جو معنی آج بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ان سے زیادتی ہے۔ اور میں نے جو پیش کیا تھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب جب اس میں توہین ہے تذلیل ہے تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے کفر کا فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب قطعا میرے فاضل مخاطب نے نہیں دیا۔ پھر میں نے یہ پیش کیا اپنا مولانا ابوالحسنات صاحب کا ذلت کا حوالہ، اس کا جواب نہیں آیا۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اس کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ ایک نیا حوالہ پیش کر دیا گیا۔ تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کہتے ہیں کہ خاصہ رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نے تو یہ واضح کیا ہے کہ کسی تعبیر سے اگر کسی اور کو بھی کہا جائے تو جائز ہے، جیسے کہ مثلا دوسرے اولیاء دوسرے انبیاء وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، لیکن اتنی رحمت ان کی وسیع جتنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مولانا گنگوئی تو خود وضاحت فرما رہے ہیں
کہ آپ کی رحمت وسعت کے ساتھ ہے، باقیوں کی تھوڑی تھوڑی ہے، یعنی لفظ رحمت کے اعتبار سے خاص کر دینا کہ آپ ہی رحمت ہیں، باقی کوئی کسی درجے میں رحمت نہیں بن سکتا، اس حاصل کو توڑ رہے ہیں کہ آپ کے علاوہ دوسرے رحمت کو بن سکتے ہیں، لیکن ان کی رحمت وسیع نہیں، وسیع رحمت بہرحال آپ کی اور یہ آپ کا خاصہ ہے، مطلق رحمت کو توڑ رہے ہیں، اور ان کے الفاظ ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں، فرماتے ہیں جواب لفظ رحمت للعالمین صرف سادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ دیگر اولیاء انبیاء علماء ربانیین کی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں، اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب میں اعلیٰ ہے، لہٰذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو تعویل بول دے تو جائز ہے، یعنی کوئی ایسی تعویل کے جس سے آپ کی وسعت رحمت میں خلل نہ پڑے، یہ کہ وسلم کے باقی انبیاء بھی اللہ کی رحمت ہے، یعنی وہ اس شبہ کو دور کرتے ہیں کہ کوئی اس کا آیت کا یہ معنی نہ سمجھے کہ بس آپ ہی رحمت سے باقی کوئی رحمت ہی نہیں آیا، لیکن آپ کی مسلمہ بزرگ خواجہ صاحب، خواجہ نظام الدین صاحب اولیاء، ان کی کتاب شرائط میں لکھا ہے کہ بولے گا آپ شرائط کی پابندی آپ یہ بھی بولے نہیں بولا ہوئی یا نہیں؟ یہ یاد ہے، یعنی اگر ایک مناظر کی دوسرا مناظر دخل اندازی کرے گا تو منصفین منازع اسے ایک مرتبہ تنقید کریں گے، اگر وہ اس کے باوجود بات نہ آئے تو منصفین اس کی شکست کا اعلان کر دیں گے۔ یہ ہے دونوں طرف سے یہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نے تو یہ کہا تھا کہ آپ نے رحمت للعالمین کی صفت بڑی وسعت کے ساتھ ہے، لیکن خواجہ صاحب کے ملفوظات کے صفحہ 42 پر موجود ہے یہ غیبی جواہر اور شک و شبہ سے بالا پھول خواجہ راست باز ملقب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ خواجہ صاحب کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا لفظ بولا گیا ہے۔ جناب والا کیا اس کو بغیر تعبیر کے استعمال کیا گیا ہے یا اس کی تعبیر کی جائے گی؟ یہ بھی دلائل تھے جن کی وجہ سے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نے فرمایا کہ رحمت کا لفظ دوسرے پہ بولا جا سکتا ہے، اس وجہ سے جیسے جہاں خواجہ صاحب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا گیا ہے، اور اسی طرح مولانا احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں ارشاد بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کے بغیر زمین و آسمان قائم نہ رہیں کیا وہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے؟ جب رحمت ہے تو یہی مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی رحمت ہیں، لیکن آپ نے رحمت کی صفت وسعت کے ساتھ ہے، آپ نے آپ کے وسیع رحمت للعالمین ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ کہتے ہیں آیت سے کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ آپ ہی رحمت ہیں، باقی کوئی کسی درجہ میں رحمت بن ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا رحمت اور بھی بن سکتی ہیں، ہاں آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اسی فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے، اس میں کیا توہین ہو گئی؟ جبکہ یہ مولانا احمد رضا خان بھی ملفوظات بھی مانتے ہیں کہ غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہتا، جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس شخص کو ظاہر کیا۔ اس کے ساتھ میرے
वाजिब उल एहतराम सामीन, आप देखिए ये दीवान मोहम्मदी मेरे हाथ में है, इसका शेर पढ़िए कि एक तो तरफ तो सिर्फ रहमतुल्लिल आलमीन की वुसअत को उन्होंने तस्लीम भी किया और वो अच्छा नहीं लगा, और दूसरी तरफ ये है बराए चश्म दीना आज मदीना बरतरे मुल्तान बशक्र सदर दीन खुद रहमतुल्लिल आलमीन आमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन आमद बशक्र रहमतुल्लिल आलमीन आमद। ये आप फिर दोबारा नहीं, ये कितनी बार हो चुकी है। अब आपको शरायत के मुताबिक आपको शिकस्त का ऐलान करना होगा। आप ये शरायत के मुताबिक आप ऐलान करना। जिसके पीछे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जो ये कहते हैं कि अल्लाह की हस्ती को मजबूत पकड़ लो और आपस में तफरका न करो, और आप अपने तफरके की इज्जत करते हैं कि जनाब गले कट जाते हैं यहाँ पर आपस में, और आप लोग इसके बाद तफरीफ करते हैं और दिल मारते हैं और कहते हैं हम तो लफ्जों की खेल में इसी के लिए तो किताबें पढ़ते हैं। ये कोई बात है? ये आलिमाना बात है, ये आलिमाना बात है। मैं आप लोगों के जमीन पूछता हूँ और क्या कहता हूँ कि खुदा के वास्ते बताइए कि सिर्फ अल्फाज से खेलने के लिए आप इस्लाम को खतरे में डालते हैं, आप इत्तेहाद फिक्र को खतरे में डालते हैं, आप इस्लाम की सॉलिडिटी को एक जाति को खतरे में डालते हैं। क्या माने ये खेल हमारा होता खेल रहे हैं और आज तक खत्म नहीं हुआ। ये खेल हम इस तरीके से खेलते हैं जैसे हमारे लोग पतंगबाजी करते हैं, मुक्तबाजी करते हैं। हम लोग लोगों को ला कर जो चाहते हैं या दो आलिमों को ला कर, और दो आलिम इस तरीके से गए कि जो खुद एतराफ करते हैं कि हम लफ्जों से खेल रहे हैं और लफ्जों की बात होता है। वो कहते हैं मेरे खामो ज्ञान में भी ये तस्वुर नहीं, लेकिन उन्हें अल्फाज कतई तौर पर ये फैसला जो कुछ भी होगा, अगर मैं हाथ बांध के खड़ा होता हूँ, जो शख्स भी तकलीफ करता है गुफ्तगू में या लंबी चौड़ी बात करता है, उसका मतलब ये है कि मुझसे दीन को नाराज करके मुनाज़रे को हतमी नतीजे पे पहुंचने देने के हक में नहीं है। मैं हाथ बांधता हूँ भाई कहन से, आप खामोश रहे हैं, उनका फैसला आदमी है, हम मुनाज़रे को शुरू करें, जाने देंगे। मर्जी है ये मान लिया, इसका नतीजा बाद निकल आएगा। इस बंदे को सोच लिया खिलाफवर्जी के बारे में कि हमने समझा है कि इसके अंदर मुदाखलत नहीं, तो आपको एतबार नहीं आया, तो आप इनके फैसले पर क्या एतबार करेंगे? यही चीज लेकर, यही तासुर लेकर वो हजरत उठे हैं और उन्होंने फरमाया कि जब एक मामूली बात पर फैसला नहीं हो रहा और आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो फिर हमारे फैसले का लोगों को यकीन कैसे होगा? होगा, मुनाफरत फिर होगी, फिर ये बात हो जाएगी हमारी नीयत नहीं थी, हमारी नीयत नहीं थी, नीयत पर आपने माफी जमीर का इजहार कर दिया, नीयत पर कोई फैसला नहीं है, कोई एक गलत या सही, एक दरमियानी हुक्म जो सादर किया था इन्होंने, अगर आप उसको फराहमी से कबूल कर लेते तो हमें ये यकीन हो जाता कि आप जो हम हतमी फैसला करेंगे उस पर भी साथ करेंगे और इत्तफाक करेंगे, चाहे किसी के हक में जाए या खिलाफ। अब इस फैसले को जिस तरह से आपने इसकी वजाहत फरमाई है, हमें तो यूँ मालूम होता है कि बाद में जो हतमी फैसला होगा उसके मुताबिक पता नहीं क्या राय दर्जी होगी, क्या होगा। ये कहेंगे कि शायद उस आपका रिएक्शन की वजह से इन्होंने उत्तर कर दिया, आप कहेंगे कि शुरू से हमारे मुखालिफ थे। अब हम आपने हमारी जो गैर जानिबदाराना पोजीशन थी उसको मुतनाज़ा भी बना दिया, और एक मामूली से जो है वो दरमियान में एक पॉइंट रेज हुआ था, उसका जो फैसला किया उसको कबूल न करके अब हम क्या फैसला देंगे बाद में? क्या ये समझेंगे कि ये कहेंगे कल को कि हमारे खिलाफ इसलिए हुआ कि उधर से मरूब हो, या इनके आपके खिलाफ ये तो आप कहेंगे कि शुरू से हमारे मुखालिफ। अब हमने जो
मौलाना साहब बाकी है तो अगर बात आती थी तो उस पर तो ये आएगी नहीं, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ मैं वो उनकी यही वजह नाराजगी की मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो अपनी जगह पर भी सच्चे हैं कि एक फैसला गलत जो सही हमने दे दिया है अपनी सवाबी के मुताबिक जमीन के मुताबिक दुरुस्त तौर पर दिया। हमें इत्मीनान है कि जो कुछ आप फैसला देंगे अब दिया है उस पर भी मुतमईन है, फिर देंगे फिर भी मुतमईन है। बहुत सारे फरमाने शुरू करते हैं शुरू करने का और बंधन सब बिल्कुल सही है सही आप आपके फैसले को तस्लीम करते हैं, आप पर एतमाद किया है पहले भी आप ही करते हैं। काबिल सब एहतराम और सामने मैंने ये साबित करना था कि बरेलवी उलमा ने अपनी कुतुब में अंबिया अलैहिस्सलाम वस्सलाम के सिलसिला में तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इस सिलसिला में मुतअद्दिद दलाइल मेरे पहले आ चुके हैं, जिन दलाइल में से ताहाल चार आपकी दोनों इबारत लाजवाब मौजूद हैं। ताहाल अनवार शरीयत की इबारत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीद वो उसका जवाब नहीं आया। इसी तरह मैंने दीगर जो बात कुतुब के हवाला जात दिए उनके भी जवाब वजाहत के साथ नहीं आए। मैं क्या जानतीत का हवाला मैंने पेश किया था मौलाना मोहम्मद उमर साहब इसरी का, उसमें लफ्ज़ थे कि अगर कोई कुत्ते पर ईमान ले आए, नबी मान ले और वो करने लग जाए तो उसे अज़ाब अलीम नहीं होगा, उसमें वो गिरफ्तार नहीं होगा। अब इस पे बहस चल रही थी कि ये इसमें होगा नहीं थे कि मौलाना मोहम्मद उमर साहब फरमाते हैं कि अगर मेरी बात मान लो तो ना मुसन्निफ अज़ाब अलीम में गिरफ्तार हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ना मुसन्निफ अज़ाब अलीम में गिरफ्तार हो, इन अल्फाज का क्या ये मतलब है कि मुसन्निफ अज़ाब अलीम में गिरफ्तार होगा, उसे अज़ाब दिया जाएगा, या इन अल्फाज का ये मतलब है कि उसे अज़ाब नहीं होगा। अल्फाज फिर पढ़ता हूँ कि अगर मुसन्निफ मेरी बात माने और ना मुसन्निफ मज़कूर इस तौहीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब अलीम में गिरफ्तार, ना मुसन्निफ मज़कूर इस तौहीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब अलीम में गिरफ्तार होगा ना सही। सवाल ये है कि क्या इन उर्दू अल्फाज का माना ये दिया जाएगा कि मौलाना मोहम्मद उमर साहब फरमाते हैं कि तू अगर मेरी ये बात मान ले तो अज़ाब तुझे होगा, जहन्नम में जाएगा, या इनका ये मतलब है कि मेरी बात तू मान ले तो तुझे अज़ाब अलीम नहीं होगा। ये बिल्कुल उर्दू इबारत है, वाज़ेह है। इसको सिर्फ होगा कि आज में ज़ाया कर दिया गया, इसलिए मैंने दोबारा ये पढ़ दिए कि इस इबारत का जवाब ताहाल नहीं आया। मैं कादिर मुखातिब से कहूँगा कि वो इबारत को लफ़ज़ बलफ़ज़ फिर पढ़ें, जजेस साहबान उसको सुने, आम खुद सुने, और उसके बाद वो इन जो सवाल मैंने उठाए कि मौलाना मोहम्मद उमर साहब ने दो मशवरे दिए मौलाना थानवी को, एक ये कि मेरी बात अगर मान लेता है तो हम फिर पे तनकीद नहीं करेंगे, दूसरा ये कि ना मुसन्निफ अज़ाब अलीम में गिरफ्तार होगा। वो इबारत पढ़ कर ये बतलाएं कि तनकीद ना करने की वजह क्या है, क्या शरीयत इजाजत देती है ऐसे मौका पर कि तनकीद न की जाए, कुरान और हदीस के हवाले से बतलाया जाए। नंबर दो, ना मुसन्निफ अज़ाब अलीम में गिरफ्तार हो, इन अल्फाज का तर्जुमा क्या है कि इनका ये मतलब बनता है कि अज़ाब होगा, जहन्नम में जाएगा या नहीं। ये भी वो इबारत पढ़ने के बाद इसका मतलब बयान करें ताकि जजेस साहबान भी सुन लें कि इन उर्दू अल्फाज का माना क्या यही है जो कि मुखालिफ फरीक पेश कर रहा है। इसके साथ कर रहे हैं, इसके साथ ही मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ एक दूसरा हवाला मौलाना मोहम्मद उमर साहब इसरी का इसी सिलसिला में बयान करना मैं अपना ये फर्ज मंसूब समझता हूँ। मौलाना मोहम्मद उमर साहब मिज़ाज हमतियत सफ़ा 373 पर तारीफ फरमा रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिला में कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे आए मुझे अपनी ज़ियारत करवा फरमाया था तो अल्लाह ताला के फरमान वला तुनजुर इलल जबल से आप पहाड़ की तरफ तवज्जो ना फरमाते बल्कि अर्ज करते या मौला मैं तेरे दीदार का तालिब हूँ, पहाड़ का तालिब नहीं। तो हो सकता था कि अल्लाह ताला बजाय पहाड़ पर तजल्ली डालने के मूसा अलैहिस्सलाम को
اب طاقت دے کر پوری تجلی آپ کے سامنے پیش کرتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کلام اور عمل میں چونکہ فرق آ گیا، کلام رب کے وہ رکھی اور عمل گئے نظر پہاڑ کی طرف، تو اس بنا پر اپنے مقصد سے ناکام رہ گئے، بجائے اس کے بے ہوشی کی تکلیف میں بھی مبتلا رہے۔ میں گزارش کروں گا تمام مسلمانوں سے جو یہاں موجود ہیں کہ 1400 برس یا سینکڑوں برس بیت جانے کے بعد ایک 19 اور 14ویں صدی میں وہ پیدا ہونے والے ایک مسلک، ایک مکتب فکر کے عالم، وہ جو کلام الہی کو سمجھ گئے اور انہوں نے اس کا معنی صحیح سمجھ لیا کہ اصل منشا یہ تھا اللہ کا، لیکن پیغمبر نہ سمجھا کہ اللہ رب العالمین مجھے کیا فرمائے اور میں نے کیا عمل کرنا ہے۔ پھر میرا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں رب آرئی کے جواب میں وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ نہیں آیا، مولانا محمد عمر صاحب نے دانستہ رب آرئی کے جواب کو نقل نہ کیا تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ غلطی موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ یہ اگر کہتے کہ اللہ میں پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتا اللہ زیارت کروا دیتے، حالانکہ پوری آیت اس طرح ہے، رب آرئی اللہ نے جواب دیا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، یہ لَٰكِن سے لن ترانی کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آپ پہاڑ کی طرف نظر کریں، اگر وہ اپنے مقام پہ ٹھہر جائے اِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ میں طالب مخاطب سے عرض کروں گا کہ یہ تفسیر 1400 سال میں کسی اہل سنت کے مفسر نے نہیں کی ہے، یہ قرآن حکیم کی تعریف کی گئی، ایک آیت کا درستہ انکار کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے امتحان میں فیل ثابت کیا گیا ہے، پیغمبر کے کلام اور عمل میں فرق ثابت کیا گیا ہے، اور نبی کے لیے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو نہ سمجھ سکے، حالانکہ قرآن کہتا ہے یہ واقعہ نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا تھا کہ لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لن ترانی فرمانے کے بعد کیا موسیٰ علیہ السلام کی کوئی غلطی تھی کہ آپ پھر بھی کہتے کہ یا اللہ میں تو پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتا؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، تجربے کے لیے پہاڑ پہ نظر ڈالو، اگر وہ بھی مولانا احمد رضا خان، مولانا شاہ احمد رضا خان، مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، مولانا محمد صدار احمد صاحب اور ان کے ان ناموں کے ساتھ بڑے بڑے علماء کے نام کے ساتھ مراد اسلام حضرت مولانا نظام الدین صاحب ذکر کرنا، اس سے زیادہ بدنی ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ان اساتین کے پائے کا عالم ہے، ان کے مقابلے کی شخصیت ہے اور ان جیسی حیثیت رکھنے والا آدمی ہے۔ اتنی موٹی کتاب چھپے، پاکستان میں شائع ہو، بریلوی مکتب شائع کرے، جمع کرنے والا بریلوی عالم ہو اور اپنے اکابرین کے ساتھ ایک آدمی کو مناظر اسلام کے لفظ سے ذکر کرے، آپ آج کیسے کہتے ہیں کہ وہ غیر معتبر ہے؟ پھر تو دنیا میں کوئی کتاب موت پر نہیں رہے گی، جس کا دل چاہے گا جہاں عاجز ہوگا کہے گا موت پر نہیں ہے، جناب والا موت پر اور